अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर औरतें सवाल करती हैं कि इस्लाम में क्या हम अलग घर लेने की डिमांड कर सकते हैं शौहरों से, और ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है क्या इस्लाम में अलाउड है या नहीं। इस वीलॉग में हम इस सवाल के 3 एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सेकंड चीज ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और तीसरी चीज कि कुरान इस हवाले से क्या कहता है। सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम के इम्पैक्ट जो पड़ते हैं सोसाइटी पर, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो दर हकीकत वो एक फैमिली बनते हैं। इस फैमिली की अथॉरिटी होता है लड़का, लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो अथॉरिटी वो नहीं बल्कि उस घर में जो उसके माँ बाप हैं वो अथॉरिटी होते हैं। यहां से अथॉरिटी क्लैश शुरू होता है, पावर गेम शुरू होता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू होती है। अक्सर उलमाए कराम कहते हैं कि अगर किचन और पर्दे के मामला सही हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव यही होगा कि अगर आप किचन और पर्दे के मामला सही कर भी दें तब भी अथॉरिटी क्लैश तो वहीं इंटैक्ट रहेगा। अब जब ये लड़का जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेगा तो दैट मीन्स कि वो किसी और अथॉरिटी के अंडर में रह रहा होगा। इसको कहा जाता है कि माँ और बीवी के रिलेशन को बैलेंस करो, यहां से परेशानी बढ़ना शुरू होती है। ये लाख कोशिश कर ले तब भी वो बैलेंस नहीं हो पाता, और उसका अंजाम ये होता है कि उसका जो फोकस जिन मामलात में होना चाहिए था वहां से हटके घर की माइक्रो मैनेजमेंट में लग जाता है। आज बीवी का मूड खराब है या माँ का मूड खराब है, वो इन छोटी छोटी बातों में उलझना शुरू हो जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि वो अपने फाइनेंशियल मामलात को देखे, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करे, वो रोजाना अपना एनालिसिस करे कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे कौन सी स्किल्स मजीद लर्न करनी चाहिए, कंपटीशन क्या हो रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को मैंने कैसे ग्रो करना है, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में मैंने कैसे तरक्की करनी है। इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का अंजाम ये होता है कि इस घर में किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। कोई भी किसी भी इंसान को किसी वक्त भी कुछ भी कह सकता है, और जब इंसान की अपने घर में इज्जत नहीं होती तो वहां से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ना शुरू होती है। तो जब वो रोड पे निकलता है तो फजूल में हॉर्न देता है, उसके दिमाग में एक इस्तराबियत, एक अजीब सी बेचैनी आना शुरू हो जाती है। अगर वो कोई कंपनी रन करता है तो छोटी छोटी बात पे अपने एम्प्लॉयज को डांटेगा, अगर वो सीनियर एम्प्लॉय है तो जूनियर एम्प्लॉयज को फजूल में डांटेगा, और अगर वो जूनियर एम्प्लॉय और अगर ऑफिस में कहीं अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता तो रोड पे निकालेगा, अगर वो रोड पे नहीं निकाल सकता तो वो अपनी बीवी पे निकालेगा, बीवी अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल सकेगी तो अपना छोटे बच्चे को मार पीट के निकाल देगी। उस बच्चे को पता भी नहीं होता मैं क्यों पिट रहा हूं। इस बेचैनी और इस तराबियत का नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रमोट हो रही है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये हाल हो गया है कि पॉलिटिक्स इटसेल्फ एक इंटरटेनमेंट बन गई है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो सियासतदान बड़े बड़े मामलात कर रहे हैं, जिन पे आवाज उठनी चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, बजाय उन चीजों के हो ये रहा है कि उन पे मीम्स बन रही हैं। ऐसा इंसान जिसके दिमाग में बेचैनी हो अपने घरेलू मामलात की वजह से, वो 1 मिनट भी सिग्नल पे नहीं रुकेगा। वो 10 मिनट की कोई लाइन के नंबर को फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर उसको 10 मिनट भी बैठना होगा ना तो फौरन मोबाइल निकालेगा, गेम खेलेगा। इंसान अपने आप से इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है कि वो अपने आप को 10 मिनट बैठ के भी नहीं सोच पाता कि क्या हो रहा है। ये जो हम आंखें चुराते हैं ना मोबाइल देख के और टीवी फिल्म देख के, यही वजह है जिसकी बिना पे हम पीछे होते जा रहे हैं। अब चूंकि घरों में सुकून नहीं होता तो हमारे जहनों में जो खुशी महसूस होती है वो सिर्फ पैसे से होती है। तो जो इंसान 1 मिनट के लिए सिग्नल पे खड़ा नहीं हो सकता, आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सालों की मेहनत करके पैसा बचाएगा। उसको वहां भी शॉर्टकट चाहिए होता है। वो तो चाहेगा कि फौरन हो जाए, कोई शॉर्टकट हाथ लगे और मैं आगे बढ़ूं। इस जहनी बेचैनी और इस्तराबी का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हर इंसान पैसे की मारामारी में लग जाता है। सही गलत, जायज नाजायज, इन सब चीजों से वो बहुत दूर चला जाता है। सही गलत तो वो इंसान सोचेगा जो अपने आप को थोड़ा टाइम देता होगा। ये सारी बातें जो मैंने कही ये लड़कों के हवाले से कही, लेकिन औरतों पे जो जुल्म होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उसका मैंने जिक्र नहीं किया। उसका रीजन यही है कि वो लड़की जिस लड़के से शादी होकर आती है, जो उसकी अथॉरिटी होता है, जब उस लड़के का हाल ये है
تو obvious سی بات ہے کہ لڑکی کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ان سارے معاملات میں میاں بیوی کے تعلقات میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے درمیان دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لڑکی اپنے میکے سے زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بہو بن کے سہ رہی ہوتی ہے، جب وہ نند بن کے اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں بھی وہ وہی کام کرتی ہے جو اس کی نندیں اس کے ساتھ کرتی ہیں. جس طرح لڑکا اپنا فوکس فائنینشیل معاملات سے ہٹا کر مائکرو مینجمنٹ میں لگاتا ہے، اسی طریقے سے وہ لڑکی جس کا رول یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی، اس کا فوکس اس کا میکا بن جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظریہ کس طریقے سے ہمارے یہاں آیا. دیکھیے، دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت پاکستان کا حال کچھ زیادہ ہی ورسٹ ہو چکا ہے. اس کی وجہ ہے ہماری تاریخ. ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے، کہنے کی حد تک ہم کلمہ گو تھے، لیکن در حقیقت اسلام کی تعلیمات ہمیں عربوں سے نہیں ملی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ہم کبھی الگ ویلاگ بنائیں گے. چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے تو انہوں نے ہندوؤں میں جو عورت کا مقام تھا اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے. ہندوؤں کے ہاں شوہر پتی ہوتا، بیوی پتنی. پتی مانے ہوتا مالک. ہم اکثر جملہ کہتے ہیں لکھ پتی مانے لاکھ کا مالک، کروڑ پتی مانے کروڑ کا مالک. تو ہندو دھرم میں بیوی کا مالک ہوتا ہے اس کا شوہر. اب ہندو دھرم میں اگر کسی پتنی کا پتی یعنی کہ کسی بیوی کا مالک مر جائے تو اس بیوی کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تو اس کو بھی مار دیا جاتا تھا، جس کو ستی کہتے ہیں. ہندو دھرم میں عورت کا کوئی مقام نہیں. عورت جب پیدا ہوگی تو اپنے باپ کے نام سے پہچانی جائے گی، بڑی ہوگی شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر کے نام سے، اور جب بوڑھی ہو جائے گی تو اپنے بیٹوں کے نام سے. جس مذہب میں عورت کا اتنا گرا ہوا مقام ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس عورت سے جب شادی ہو تو اس کو اتنی عزت اور اہمیت دی جائے کہ اس کو ایک الگ گھر دیا جائے. چونکہ ہندوانہ معاشرے سے قربت کی وجہ سے اور عورت کے مقام کی اٹریکشن جو مردوں میں ہمارے ہاں آئی گئی، اسی وجہ سے لڑکی کے سارے ان لاز کے جو رشتے ہیں وہ لیے گئے ہندو مذہب سے، جس میں چھوٹا بھائی دیور بن گیا، بڑا بھائی جیٹ بن گیا، جو بہن ہے وہ نند بن گئی، ماں باپ ساس سسر بن گئے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد غلام معاشرے میں رہے. اب وہ غلامی چاہے مغلوں کی ہو یا گوروں کی، معاشرہ تو مگر غلامی تھا. اب اس غلامانہ معاشرے میں پیسہ کمانا، امیر ہونا ایک انہونی سی بات تھی، بہت مشکل کام تھا. تو ہمارے مرد حضرات نے کیا کیا کہ پیسہ جوڑ دیا عورت کی قسمت سے، اور بچے جو شادی کے بعد ہو ہی جاتے ہیں وہ جوڑ دیے اپنی قسمت سے. تو یہ طے پایا کہ عورت کے نصیب سے پیسہ آتا ہے اور مرد کے نصیب سے بچے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے مردوں نے آدم کے پھل کھانے کو موروث الزام ٹھہرایا بی بی حوا یا عورت کو، اور اپنے طور پہ یہ سوچ کے خوش ہو گئے کہ اللہ نے ان کو سزا دے دی کہ ہر مہینے کے ان کے جو پیریڈز کا پین ہوتا ہے یہ اللہ نے ان کو سزا دے دی. اب آتے ہیں ہم قرآن کی طرف. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام انسان کی ایک بہترین زندگی کے حوالے سے. انسانوں کے سویلائز معاشرے میں گھر کو خاص اہمیت حاصل ہے. جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں وہ اس کے سوا کیا ہے کہ صبح کو گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور افراد مختلف سمتوں میں پھیل جاتے ہیں. اس سے معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے. شام کو یہی معاشرہ پھر سمٹ کر گھروں میں محدود ہو جاتا ہے. انہی گھروں کے اندر آنے والی قوم تیار ہوتی ہے. جس قسم کا گھر کا ماحول ہوگا اسی قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی، اور جس قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی اسی قسم کی کل کی قوم ہوگی. اسلام جس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس کی ابتدا گھر سے کرتا ہے. اس کے نزدیک گھر ایک چھوٹی سی سلطنت یا سوسائٹی ہے جسے اسلامی مملکت یا اسلامی سوسائٹی کا صحیح نمونہ ہونا چاہیے. وہ گھر کے سب سے بڑے فرد یا اتھارٹی کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ جس طرح اپنے آپ کو ہر تباہی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اپنے گھر کے لوگوں کو بھی ہر قسم کی بربادی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. یعنی نہ ان کا مال اور جانی نقصان ہو اور نہ ان کے اخلاق بگڑیں. گھر میں سب سے گہرا تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے. قرآن کریم نے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو بڑی اہمیت دی ہے. اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اگر ان کے تعلقات اچھے نہیں تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے. اس لیے اچھا گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی میں محبت، ہمدردی کے تعلقات ہوں اور گھر میں آرام اور سکون نظر آئے اور ان کی اولاد بھی امن اور سکون سے رہے.
اس گھر میں ایک دوسرے کو دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے. قرآن کیٹیگوریکلی نہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو ریجیکٹ کرتا ہے نہ ایکسپٹ کرتا ہے. قرآن کی تعلیمات پرنسپلڈ ہوتی ہیں. وہ آپ کو آبجیکٹو دیتا ہے, وہ آپ کو اصول بتاتا ہے, وہ ان کی جزیات نہیں بتاتا, وہ جزیات انسان کی عقل پہ چھوڑتا ہے. قرآن کی دی گئی تعلیمات میں سب سے بڑا اصول ہے کہ ہر انسان قابل تکریم ہے, یعنی کہ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ سب سے بڑی چیز ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا ماحول اس قابل ہے نہیں کہ وہ آنے والی کو وہ عزت دے سکے جو آپ کی بیوی ڈیزرو کرتی ہے, دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا گھر آپ کی کفالت پہ چل رہا ہے اور آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنی آنے والی بیوی کو ایک نیا گھر دے سکیں, چاہے وہ رینٹ پہ ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, تو اس سینیریو میں قرآن کے حساب سے آپ اس وقت شادی کی اہلیت نہیں رکھتے. اس وقت آپ کو زور دینا ہوگا اپنی اسکلز پر, وہ اسکلز جو آپ کی کمائی میں اضافے کا باعث بنے, تاکہ آپ اپنی آنے والی بیوی کو ایک عزت و احترام کی زندگی دے سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر سکیں. اب اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں کہ لڑکا اہلیت رکھتا ہے شادی کرنے کی. اس حوالے سے نکاح کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں ہر طرح سے اچھی لگے. جہاں ایک طرف لڑکے کی رضامندی ضروری ہے, وہیں دوسری طرف عورت کی رضامندی بھی اتنی ہی ضروری ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں نکاح کے وقت بالغ ہونے چاہیے. انہیں اپنی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیے. کسی شخص کو حق نہیں کہ وہ کسی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کرے. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں پیدائش کے لحاظ سے جو فرق رکھا ہے, اس کی رو سے اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش اور تربیت کی بیشتر ذمہ داری عورت کے سر پر ہوتی ہے. اس میں اس کا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے, اس لیے رزق کمانا مردوں کی ذمہ داری رکھا ہے. یہ جو رزق کی ذمہ داری مردوں کے لیے رکھی گئی ہے, اسی وجہ سے مردوں کی فزیکل باڈی بھی ایسی ہی رکھی گئی کہ وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ 8-10 گھنٹے گھر سے باہر رہے. وہ یورینیشن بہت آرام سے کر سکتا ہے, لیکن عورت کی فزیکل باڈی اس کو اس حوالے سے بھی سپورٹ نہیں کرتی. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہندو دھرم میں عورت کو پتنی ٹھہرایا گیا اور اس کا شوہر اس کا پتی بنا, مالک بنا, لیکن قرآن نے بیوی کو زوج کے لقب سے نوازا. زوج عربی زبان میں اس جوڑے کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو. ایک گاڑی کے 2 پہیے جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو, ان کو زوج کہا جاتا ہے. کوئی ایک پہیا بھی ہٹ جائے تو دوسرا پہیا آٹومیٹکلی بیکار ہو جائے. اس شادی شدہ جوڑے کا سب سے اہم فریضہ ہے اولاد کی پرورش کرنا. انہیں ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو نہ دینا, ان کی صحت کا خیال نہ رکھنا, بیمار ہو تو ان کا علاج نہ کرانا, ان کی تربیت اور تعلیم کی طرف سے غفلت برتنا گویا اولاد کو قتل کر دینے کے مترادف ہے. لیکن اولاد کی فضول خرچیوں کے لیے یا ان کے لیے جائیداد بنانے کی خاطر ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا بھی سخت جرم ہے. اس قسم کی اولاد یا بیویاں جن کی خاطر انسان کو ناجائز طریقے سے کمائی کرنی پڑے, انسان کی دشمن ہوتی ہیں. یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا میں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور یہ آواز ہمیشہ آپ کو صحیح راہ دکھاتی ہے. یہ نظریہ قطعی غلط ہے. اللہ نے انسان کے دماغ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, جس کا ایک حصہ سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے. اس کی نرچرمنٹ ماں کی ذمہ داری ہے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں, اور یہ سب کانشیس مائنڈ ہی در حقیقت ضمیر کہلاتا ہے. اگر ماں ایمان والی ہوگی تو وہ بچے کا سب کانشیس مائنڈ دین خداوندی کی تعلیمات کے تحت نرچر کرے گی. اسی وجہ سے مشرکہ عورت سے شادی کو منع کیا گیا ہے. ایسے بچے جن کا سب کانشیس مائنڈ دین خداوندی سے روشن ہو جائے اور کل کو وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں تو وہاں سے معاشرے میں سیویلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. جب پرورش کی بات چل رہی ہے تو ایک بات اور کہنا مناسب ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے, بیکاز آف ہز ایٹیٹیوڈ اور کریج. اس کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ ہاتھی کو دیکھ کر اس سے گھبراتا نہیں, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو کھا سکتا ہوں, میں اس کو شکار کر سکتا ہوں. یہ جو اس کو کریج اور یہ جو بہادری ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کیونکہ چھوٹا شیر کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے. باپ اس کو نڈر بناتا ہے,
اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو شیر بنانا چاہتے ہیں تو باپ کو تھوڑا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اب ہم نے میاں بیوی اور بچوں کی لائف تو ڈسکس کر لی، لیکن لڑکے پر ذمہ داری اس کے ماں باپ کی بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ بچے کی پرورش اس وقت کرتے ہیں جب بچہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ ماں باپ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود کمائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وقت اولاد کا فرض ہے کہ والدین سے نیک سلوک کرے اور ان کی کمی کو پورا کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، مزاج میں بچپنا سا آ جاتا ہے۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں آپ عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی باتوں پہ ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے نرمی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جب تک بچہ چھوٹا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کی ہدایت کے مطابق چلے، کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ خود کر سکے۔ لیکن جب وہ بڑا یا بالغ ہو جائے اور اپنے نفع اور نقصان کو خود سمجھنے لگ جائے تو پھر اسے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ ماں باپ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ خود آپ ہی نے کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ بڑھاپے میں ان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب اولاد جوان ہو تو اس کے معاملات میں از خود دخل نہ دیں۔ ہمارے جو بزرگ اور اسلاف کر چکے ان کی عزت و احترام ایک جگہ، لیکن ان کے سارے اعمال کو اگر ہم میجر کریں تو صرف اور صرف سند ہماری ہوگی قرآن۔ اسلاف کی اندھی تقلید کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔